अस्सलाम वालेकुम सर। आगे पहली बात तो ये है कि सर और आगे आ जाए। मैं जमात अहमदिया का आदमी नहीं हूँ। आपने जो अस्सलाम वालेकुम सर कहा था उसी में मुझे पता लग जाएगा। क्योंकि मैं सिद्दीकी साहब का दोस्त हूँ, इसलिए अहमदी नहीं। खैर बाकी बताएगा। अच्छी वजह बताइए आपने। तो आप गुजरात के हैं पीछे से? जी सर, गुजरात के हैं? नहीं रावलपिंडी का हूँ। रावलपिंडी के? जी, नाम मेरा राजा मोहम्मद। किस इलाके के? रावलपिंडी। नहीं, शहर के, गांव के? शहर का। अच्छा जी, तो सिद्दीकी साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे अक्सर बैठते रहता हूँ, बातें होती रहती हैं। जी जी, फरमाइए। तो टीवी पे भी आपका प्रोग्राम आता रहता है। जी, ये दिली ख्वाहिश क्या है आपसे मुलाकात करूं। ठीक है, तो वो तो आपका प्रोग्राम भी आ जाएगा अब। जी। अच्छा, तो थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने छुट्टी की अप्लाई की थी। अच्छा, मैं एक फर्म है वहाँ पे, एक फॉरमैन काफ़ी अरसे से। किस चीज़ में? वो पेंटिंग की कंपनी है एक। अच्छा, मुझे तकरीबन 25-26 साल यहाँ पे हो गए। तो वो मुझे छुट्टी तो नहीं दे रहे थे। ठीक। तो मैंने आना ज़रूरी था। ठीक। उन्होंने बोला भाई शाम को भी आज काम होगा और सुबह भी काम होगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मगर मैंने नसीर साहब से वादा किया था कि मैं सरकार से मिलूंगा। जी। वो आज बात ये हुई है कि उनकी मशीनें खराब होगी। मैं लोगों को जरा बताना चाहता हूँ कि मेरी दिल में ख्वाहिश थी कि मुलाकात करूंगा। मशीनें खराब होंगी, उन्होंने कहा कि आज भी काम नहीं होगा, सैटरडे भी नहीं होगा, संडे होगा, मंडे को काम होगा। शुक्र है। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया, आपसे मुलाकात हो गई। सर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये भाई भी बैठे हैं, अगर मैं कोई गलत बात करूँ तो महसूस न करना, अपने नॉलेज के मुताबिक बात होती है। बात ये सर के और आगे आ जाए। अहमदी जमात की तबलीग ये यूरोप में हो रही है, आगे पीछे हो रही है, मगर ये लोग पाकिस्तान से क्यों आ रहे हैं? कौन लोग? ये अहमदी जो हैं, ये पाकिस्तान में मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तानियों से पूछें, पाकिस्तानी हुकूमत से पूछें, पाकिस्तान के मौलवियों से पूछें, पाकिस्तान के मुनसिफों से पूछें, जिनके नज़दीक, आपकी अदालत आलिया के नज़दीक सर अगर कोई अहमदी कलमा पढ़ता है तो एक ऐसा जुर्म है कि इसके नतीजे में उसे फांसी पे लटका देना चाहिए और उसके खिलाफ 295C का मुकदमा कायम होना चाहिए। जहाँ जिस मुल्क में ये हालात हों वहाँ से हिजरत करने का हक है कि नहीं उनको? हक है सर, मगर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। किसी जगह पे इस चीज़ की अपील की जाए। ये अगर फांसी पे लगाते हैं तो उनको लगाए ना, जो यहाँ पे हॉलैंड में रहते हैं। ये लोग खुदा को गाली निकालते हैं। हॉलैंड में जब ये लोग पाकिस्तान जाते हैं, इनके पाँव के नीचे हाथ रखे जाते हैं, सर पे उठाया जाता है, बड़े बड़े अच्छे। इन लोगों को जो इनके मुतालिक आप कहते हैं कि खुदा के दुश्मन हैं, जी, उनको तो सर आंखों पे बिठाते हैं। वाह, आफ्टर व्हाट इज द रीजन? आई मीन टू से इसलिए कि इनके रिज़्क़ की तरफ नजर है। जी, भकारी का हाथ जो है वो फैसला नहीं किया करता सर। मगरबी कौमें हों, अमेरिका हो, जो भी हैं, इन सब के सामने झुक जाते हैं। इसलिए कि इबादत ये अपने नफ्स की कर रहे हैं आजकल। सर अब आप बड़े समझदार आदमी मालूम होते हैं मुझे बातों से, तरह से, और खुदा करे कि मेरा ये हुस्न ज़न सच्चा हो। आमीन। आपने अपने गिरदो पेश जो देखा है लोगों को, सर, वो अल्लाह की इबादत करते हैं या अपने नफ्स की करते हैं? नफ्स की सर। नफ्स की। अपने नफ्स की खातिर गधे को भी बाप बना लेंगे। बनाते हैं। जब मकसद पूरा हो गया तो बाप को भी गधा कह देंगे। सर ये एक कौमी किरदार बन गया है। जी। और हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों ही मुशरिक हो चुके हैं। आप देखें कि जब भी कोई हुकूमत पे आता है तो दाता दरबार जाकर हाजिरी देता है, और वो जो फौतशुदा एक इंसान है उससे वो मुरादे मांगते हैं। ये किस लिए? इसलिए नहीं कि वो दीनदार वाक़ियतन उनका एहतराम कर रहे हैं, दुनिया को खरीदने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ हो, दोनों दरबार में जाकर जो सजदा करते हैं तो अपने नफ्स को सजदा करते हैं। जी। अवाम उन्नास को पागल बनाने के लिए सर। और उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलता, ना मिल सकता है। तो जिस कौम का ये हाल हो कि अंदर से मुशरिक हो गई हो, उससे क्या खैर की उम्मीद है? इनका मुल्ला इतना बदनसीब है कि इस्लाम को आए दिन हर जगह, गली में, हर मोड़ पे, हर घर में ख़तरा है, बल्कि हर ख़तरा इस्लाम को खाई जा रहा है। ना दीन बाकी, ना इंसाफ बाकी, ना सच्चाई बाकी।
نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی، جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں، جی جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے، ٹھیک، جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعتاً نیکی کی علمبردار ہے، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور سفاک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب نظریں بھینگی ہو جائیں، جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے، تو ایسی قوم کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ ٹھیک، دیکھیں، جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے۔ اب ایک نظر دوڑائیں، آپ کا دل فیصلہ کرے گا۔ خیر سر، وہ تو نظر اب دوڑائیے مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھٹو صاحب تھے، سر۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 90 سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے ہیں۔ یہ فیصلہ جو تھا، یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ تو مجاہد اعظم کون ہوا؟ بھٹو صاحب۔ دیکھ لیں ظاہر بات کی حالت کیا ہوئی ہے، ظاہر بات ہے۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ انجام تو آپ کے سامنے ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے؟ نہیں، کس کی شہ پر انہوں نے کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پہ۔ اس کو اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء سارے عالم اسلام کی، اس میں یہ فیصلے ہوئے، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو آشیرواد دی، برکت دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصلے کرو۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ برا ہی ہوا۔ ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو۔ اور اس کے بعد پیچھے پیچھے ضیاء صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا۔ ٹھیک ہے، غلط؟ جی ٹھیک ہے، 1988 میں۔ ہاں، پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہی ہوا۔ اتفاقات ہیں یہ؟ اتفاق تو نہیں، اتفاق تو ہو نہیں سکتے۔ ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے۔ اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی، ان کا یہ انجام ہوا۔ سر اب جو مباہلہ ہوا ہے، پہلے مباہلے سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو، تم سعودی عرب آؤ، وہاں پاکستان آؤ، اس طرح یہ پیچھا چھڑا رہے تھے۔ میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مباہلہ نہ کرو، لعنت ڈال دو۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سراسر جھوٹ ہے، اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے حضرت مرزا صاحب کو آزاد نبی بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہم بلہ، بلکہ ان سے بھی افضل۔ یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو، تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بے شک نہ ہو، تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لعنت، اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیت کو برباد کر دیں۔ اس میں کون سی نامعقول بات تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مباہلہ قبول کرتے ہیں، مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو، ان کا نام لے کر انکار کرو، تو سب بھاگ جاتے تھے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی صحیح، اب ہماری طرف سے یک طرفہ لعنت شروع ہو چکی ہے، اب انتظار کرو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی
اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں، آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڈا شریف کے مرید ہیں جی، لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی، وہ سب گولڈا شریف کے مرید ہیں، اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کا دن ایک منایا، اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں۔ اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ وہ اکٹھ جو تھا وہ 1-2 دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں۔ تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا امزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے ہیں کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نظر سے۔ اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گردن کاٹنے لگے ہیں۔ اور جو نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر، جی، اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے، محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلا اعلان کیا۔ جی، لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا۔ سر میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں، جی، ڈونٹ مائنڈ، جی، باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے کہ دل کو تسلی کے لیے۔ اچھا سر، بات یہ جب مباہلہ ہوتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف ابھی، سر اس کا جواب الگ ہے، بعد میں دوں گا۔ رائٹ سر۔ ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر، لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں، ان پڑھ عوام، غریب لوگ، اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہی ہر جگہ۔ جی، تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں، جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے۔ روزمرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں عوام الناس ملوث ہیں، صرف طاقت کی بات ہے، جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا۔ اب سنیے حج والا قصہ۔ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا، ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال۔ اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا۔ جی، پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پیشانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں۔ جی، اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں،
اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں. چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی, انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ, اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے. درست. اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں, اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں. کچھ لیکن پاؤں کے نیچے. ایک قیامت برپا تھی, اور ریکارڈڈ ہے یہ بات. اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا, ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں, اس لیے آج تو فیصلہ کر دے. تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا. مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون میڈیا جو ہے, اخبارات وغیرہ, میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات ہوئی ہے. آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے, اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ٹھیک. اب کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے, سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں, خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ, گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں. اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں. اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا. جل کے جی بالکل. تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب, اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا. مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا. آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے, اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے, ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے, اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو, تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا, ہوئی ہے بھائی مبالغہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں, اور اس کے بعد اس نے اس کا رزلٹ یہ بالکل آتی ہے. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا, جب پہلی دفعہ مجھ سے MTA پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے. اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں, ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے. تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مبالغے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں. چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا. لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا. اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے, خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی, اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے. اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا. تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاق نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, شکریہ بھائی. سر کوئی اگر غلطی ہے تو میں معذرت. نہیں کوئی غلطی نہیں. اور بھائیوں سے بھی اگر کوئی میں نے غلط بات کی ہو تو ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں. سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں, اکثر ہم بیٹھتے رہتے, تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے. بس دیکھ لیں. ہاں تو دیکھ لیں. میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ کب چھٹی نہ ملی, کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ. اوکے سر, تھینک یو. فرمائیے.